इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात में 7, पाकिस्तान में 8, भारत में 8:30, बांग्लादेश में 9 और यहाँ लंदन की घड़ियों में सह पहर के 4 बजा चाहते हैं। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सैरबीन। 23 मई के सैरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान मुआहिदा करने के लिए बेचैन है, जबकि पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तेहरान में ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची से मुलाकात की है। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना। चीन के शुमाली सूबे में कोयले की कान में धमाके से कम अज कम 82 अफराद हलाक हो गए हैं। बरतानिया की रेलवे लाइन जो 1.5 सदी से पहाड़ों, वादियों और मुसाफरों की कहानियां अपने साथ लिए सफर कर रही है कि आज 150वीं सालगिरह है। शादी के चंद माह बाद भारतीय अदाकारा ट्विशा शर्मा मुर्दा क्यों पाई गईं? इंडिया की जनूबी रियासत केरला के साहिली शहर कोची का जो टाउन, जहां यहूदी तारीख तो बाकी है मगर यहूदी नहीं। इसके अलावा मजीद खबरें भी आज के सैरबीन में शामिल रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में गुफ्तगू के दौरान ईरान के हवाले से बात करते हुए कहा है कि हमारे पास दुनिया की सबसे अजीम फौज है। ट्रंप ने कहा कि ईरान मुआहिदा करने के लिए बेताब है, हम देखेंगे कि क्या होता है, लेकिन हमने उन्हें सख्त निशाना बनाया और हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता, वो इसे हासिल नहीं कर सकते। दूसरी जानिब जुमे को ईरान पहुंचने वाले पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची से तेहरान में मुलाकात की है। BBC फारसी ने मुख्तलिफ ईरानी ज़राए के हवाले से बताया है कि जुमे की शब रात देर गए तक जारी रहने वाली बातचीत में फरीकैन ने जंग के खात्मे के लिए ताज़ा तरीन सिफारती कोशिशों के साथ साथ मगरबी एशियाई खित्ते में अमन और सलामती को मजबूत बनाने के तरीकों पर भी तबादला ख्याल किया है, जबकि कतरी वफ्द भी तेहरान में मौजूद है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने तस्दीक की है कि एक कतरी वफ्द जुमे को तेहरान में मौजूद था, जिसने ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची से बातचीत की है। तफसीलात बताए बगैर उन्होंने कहा कि हालिया दिनों में मुख्तलिफ ममालिक ने वजीर खारजा से बात की है, ताहम उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिस पाकिस्तान ही है। याद रहे कि गुज़िश्ता चंद हफ्तों में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरान का ये दूसरा दौरा है। इसी दौरान अमेरिका में BBC के पार्टनर इदारे CBS न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है कि सिफारती कोशिशों के दौरान भी अमेरिका ईरान पर नए हमलों की तैयारी कर रहा है। CBS न्यूज़ के मुताबिक मनसूबाबंदी से आगाज राय ने बताया कि ट्रंप इंतजामिया जुमे को नए हमलों की तैयारी कर रही थी, ताहम जुमे की शाम तक हतमी फैसला नहीं किया गया। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पैगाम में ऐलान किया कि हुकूमती मामलात उन्हें शनिचर के रोज अपने बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की शादी में शिरकत से रोकेंगे। वो वीकेंड न्यू जर्सी में अपने गोल्फ रिजॉर्ट में गुजारने वाले थे, लेकिन अब वो व्हाइट हाउस वापस आ रहे हैं। कई ज़राए ने यह भी कहा कि अमेरिकी फौज और इंटेलिजेंस कम्युनिटी के कुछ अरकान ने अपनी तातीलात के मंसूबे मनसूख कर दिए हैं। ये इकदाम नए हमलों के इम्कान के पेश नज़र उठाया गया था। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ अपने 4 रोज़ा सरकारी दौरे चीन के पहले मरहले में हांगचू पहुंच गए हैं, जहां ज़ीजियांग सूबे के नायब गवर्नर चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर और पाकिस्तानी सफ़ीर खलील हाशमी ने उनका इस्तकबाल किया। वजीर आजम के हमरा डिप्टी वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार, वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, वजीर इतलात अताउल्लाह तारड़, वजीर IT शीज़ा फातिमा खाजा और मावन खसूसी तारिक फातमी भी मौजूद हैं। दौरे के दौरान वजीर आजम की ज़ीजियांग सूबे की क़यादत, चीनी कंपनियों के सरबराहान और अली बाबा के हुकाम से मुलाकातें मुतवक्के हैं, जबकि CPEC फेज़ 2 के तहत बिजनेस फोरम में मुख्तलिफ मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर भी तबादला होगा। वजारत खारजा के मुताबिक वजीर आजम अपने दौरे में चीनी सदर शी जिनपिंग और वजीर आजम ली चांग से भी मुलाकात करेंगे, जहां दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी और मशरिक़ वस्ता की मौजूदा कशीदा सूरत हाल पर भी बातचीत मुतवक्के है। सामीन, मुत्तहिदा अरब अमारात बाकी खलीजी ममालिक के मुकाबले में बिल्कुल अलग सिमत इख्तियार करके इसराइल के करीब हो गया है। ये इसराइल के इतने करीब क्यों होता जा रहा है? इस हफ्ते के सैरबीन में आलिया नास्की ने यह जानने की कोशिश की है।
ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں سے شروع ہونے والی جنگ اور اس کے بعد ایران کی جوابی کارروائی کا اثر ویسے تو مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک پر پڑا، لیکن اگر دیکھا جائے تو متحدہ عرب امارات کو ایرانی کارروائی کا سب سے زیادہ خمیازہ بھگتنا پڑا۔ ایران نے UAE پر 2000 سے زیادہ ڈرون حملے کیے۔ انفیکٹ امریکہ کی طرف سے جنگ بندی کے بعد بھی صرف کچھ دن پہلے گزشتہ اتوار کو ابو ظہبی میں ایک نیوکلیئر پاور فیسلٹی کے قریب ڈرون حملہ ہوا، جسے متحدہ عرب امارات نے ایک خطرناک ایسکلیشن قرار دیا۔ دنیا بھر کے ممالک بشمول پاکستان نے اس حملے کی مذمت کی۔ UAE کے وزیر دفاع نے کہا کہ 3 ڈرونز مغربی سرحد کی سمت سے ملک میں داخل ہوئے، جن میں سے 2 کو انٹرسیپٹ کر دیا گیا، لیکن تیسرا ابو ظہبی میں قائم برکہ نیوکلیئر پاور پلانٹ کے ایک حصے پر لگا، جہاں اس کے نتیجے میں آگ لگ گئی۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ خلیجی ممالک میں سے صرف متحدہ عرب امارات اور بحرین ایسے 2 ملک ہیں جن کے اسرائیل کے ساتھ باقاعدہ سفارتی تعلقات ہیں۔ شاید آپ نے یہ بھی سنا ہو کہ حال ہی میں اسرائیلی وزیر اعظم نے اس بات کی تصدیق کی کہ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کے دوران انہوں نے UAE کا خفیہ دورہ کیا تھا۔ ابو ظہبی اس طرح کے کسی بھی دورے کی تردید کرتا ہے۔ اس سارے معاملے کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ اس سال اپریل میں متحدہ عرب امارات نے اعلان کیا کہ وہ 60 سال کی رکنیت کے بعد اوپیک یعنی آرگنائزیشن آف پیٹرولیم پروڈیوسنگ کنٹریز اور اوپیک پلس گروپ سے نکل رہا ہے۔ یہ اعلان تیل پیدا کرنے والے ممالک خاص طور پر سعودی عرب کے لیے کافی حیران کن تھا۔ اس بیک گراؤنڈ میں آج سیربین میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایسا کیوں لگتا ہے کہ متحدہ عرب امارات باقی خلیجی ممالک کے مقابلے میں بالکل الگ سمت اختیار کر رہا ہے، اور ایران اور UAE کے درمیان اس بظاہر دشمنی کی آخر وجہ کیا ہے؟ آئیں سب سے پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ایران پر حملوں اور اس کے بعد شروع ہونے والی جنگ کے دوران اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نیتنیاہو واقعی UAE گئے تھے؟ کیوں گئے تھے؟ اور اگر گئے بھی تھے تو UAE اس سے انکار کیوں کر رہا ہے؟ ہوا یہ کہ حال ہی میں اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر کی طرف سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا کہ ایران جنگ کے دوران نیتنیاہو نے متحدہ عرب امارات کا خفیہ دورہ کیا۔ اس کے صرف 2 گھنٹے بعد متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ نے کہا کہ ایسا کوئی دورہ نہیں ہوا۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ کے بیان میں اس بات پر زور دیا گیا کہ اسرائیل کے ساتھ اس کے تعلقات ایبراہم اکارڈز کے فریم ورک کے اندر بنائے گئے ہیں اور یہ رازداری یا خفیہ معاہدوں پر مبنی نہیں۔ یہاں یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ اسرائیلی میڈیا نے جنگ کے دوران اسرائیل کی داخلی سلامتی کے ادارے شباک اور خفیہ ادارے موساد کے سربراہان کے UAE کے دوروں کی بھی بات کی تھی۔ پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات نے اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر سے جاری ہونے والے بیان کی تردید کیوں کی، اور اس سے بھی پہلے اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر نے یہ بیان جاری کیوں کیا؟ دیکھیں، اسرائیل میں اس طرح کے دوروں کی تفصیلات عام طور پر سب سے پہلے سیاسی اور سیکیورٹی رپورٹرز کے ذریعے میڈیا میں سامنے آتی ہیں، اور وزیر اعظم کا دفتر براہ راست اور سرکاری طور پر اس طرح اعلان نہیں کرتا۔ مبصرین کے مطابق نیتنیاہو کے دورے کی خبر کا اس طرح سامنے آنا بنیادی طور پر اندرونی اسرائیلی سیاست اور موجودہ انتخابی ماحول سے جڑا ہے۔ دوسری طرف ایسا لگتا ہے کہ متحدہ عرب امارات اسرائیل کے ساتھ اپنے سیکیورٹی تعلقات کو عوامی سطح پر اجاگر نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اس سے ایران کے ساتھ کشیدگی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ایک دلچسپ ڈیٹیل یہ بھی ہے کہ ریسنٹلی اسرائیل میں امریکی سفیر مائک ہکبی نے ایکسیوس ویب سائٹ کی اس رپورٹ کی تصدیق کی جس میں کہا گیا تھا کہ اسرائیل نے اپنا فضائی حملوں سے حفاظت کے لیے بنایا گیا دفاعی نظام آئرن ڈوم سسٹم UAE بھیجا ہے۔ یعنی اگر ایک طرف اتنے قریبی تعلقات ہیں کہ اسرائیل UAE کو اپنے ڈیفنس اسٹریٹجی میں شامل کر رہا ہے، تو پھر متحدہ عرب امارات کی طرف سے تردید کی اصل وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ یہی سوال میں نے انٹرنیشنل ریلیشنز ایکسپرٹ ہما بقائی سے پوچھا۔ دیکھیے، جو اوور آل امپریشن بنا ہے تہران کا وہ یہ ہے کہ اگر تہران پرسیوڈ نیوٹریلٹی دیکھے تو وہ ہٹ نہیں کرتا، اور اسی لیے میرا خیال ہے کہ UAE چاہتا تھا کہ اگر یہ دورہ ہوا بھی ہے تو اس کو اوپن نہ کیا جائے۔ ایز از یہ بات تو طے ہے نا کہ ان دا اسکیم آف تھنگز ان 3 مہینوں میں سعودی عربیہ کا ٹرلٹ نیوٹرل بھی رہا، ایران کی طرف بھی رہا، پاکستان کے ساتھ بھی کنورجنس ہوئی، اور وہ ڈپلومیٹک ایفرٹس کو سپورٹ بھی کرتا رہا۔ اس کے برخلاف UAE کا یا تو وہ خاموش رہے یا ان کا سٹیٹمنٹ اس کے خلاف آیا۔ ایسی صورتحال میں اس
وزٹ کے بارے میں جا کر بات کر دی، کیونکہ ان کی ایک ڈومیسٹک کمپلشن تھی، اس طور پہ سامنے آتا ہے جیسے اتحادیوں کی سینسٹیوٹی جو ہے وہ اتنی اہم نہیں ہے. اور یہ بات تواتر کے ساتھ سامنے آ رہی ہے کہ جب اسرائیل اور امریکہ کی کنورجنس اور کنسنسس ہوتا ہے تو اتحادی پرائیورٹی نہیں رہتے، چاہے وہ یورپ ہو اور چاہے وہ ویسٹ ایشیا ہو. اور میرا خیال ہے کہ اسی سوچ کو تقویت ملی جب اس وزٹ کو اسرائیل نے کھولا اور انہوں نے ڈینائل دی. تو آپ کو لگتا کیا ہے کہ بنیامین نیتنیاہو جنگ کے دوران یو اے کیوں گئے؟ اور اب اگر گئے بھی، آپ نے تھوڑا بہت اشارہ تو اس کی طرف اپنے پچھلے جواب میں کیا، لیکن اس وقت اس کا اعلان کرنے کی کیا ضرورت؟ کہ میرا خیال ہے کہ وہ انٹرنلی بہت مشکل میں ہیں اور وہ بہت سارا کرٹیسزم فیس کر رہے ہیں. بالخصوص ان سے تقریباً یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ایک بہت اچھا موقع گنوا دیا. اور جب بھی پیس پروسیس ڈیریل ہونے لگتی ہے، جو آوازیں آپ کو اسرائیل کی طرف سے آتی ہیں وہ بالکل واضح ہوتی ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ ایران پہ اٹیک شروع ہو، وار ریزیوم ہو. تو جب ظاہر ہے کہ اسرائیل کی یہ خواہش ہے تو یہ آبویس ہو جاتا ہے کہ وہ یو اے ای کیوں گئے، کیونکہ یو اے ای میں ان کو وہ سافٹ کارنر نظر آیا جہاں سے یہ جنگ جاری رکھی جا سکتی ہے. دیکھیں، ایران اور متحدہ عرب امارات میں کوئی خاص دوستی نہیں، یہ بات تو واضح ہے. دونوں کے درمیان تلخیاں، بد اعتمادی اور اختلافات اس جنگ میں کھل کر سامنے آئے. کئی مبصرین کے مطابق ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف اپنی جوابی کارروائی کے لیے خاص طور پر متحدہ عرب امارات کو منتخب کیا. انفیکٹ ایران یہ بھی کہہ چکا ہے کہ اگر امریکہ یا اسرائیل نے دوبارہ حملہ کیا تو ایران یو اے ای پر حملوں کی شدت میں اضافہ کر دے گا. متحدہ عرب امارات پر ایرانی حملوں کی شدت کا اندازہ یو اے ای کی وزارت دفاع کی طرف سے جاری ہونے والے کچھ فگرز سے ہی ہو جاتا ہے. ان اعداد و شمار کے مطابق فروری میں شروع ہونے والی جنگ کے بعد متحدہ عرب امارات پر 551 بیلسٹک میسائلز، 29 کروز میسائلز اور 2265 ڈرون سے حملے کیے گئے. حال ہی میں امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق یو اے ای نے بھی ایران پر حملے کیے، حالانکہ اس نے اب تک یہ بات عوامی سطح پر تسلیم نہیں کی ہے. رپورٹ کے مطابق ان حملوں میں ایران کے جزیرہ لوان میں تیل کی ایک ریفائنری پر اپریل میں ہونے والا حملہ بھی شامل ہے. میں نے مشرق وسطیٰ کے امور کے ماہر راشد حسین سے پوچھا کہ جب کچھ عرصہ پہلے سعودی عرب نے ایران کے ساتھ تعلقات بحال کرنے چاہے تو یو اے ای نے بھی ایسی کوشش کی تو تھی، اس کا کیا ہوا؟ کیوں بات آگے نہیں بڑھ سکی؟ دیکھیں، اس میں پھر بہت سارے اسپینرز آ گئے اس پورے پروسیس میں جنہوں نے اس کو ہلکا کر دیا. مثال کے طور پر ٹرمپ برسر اقتدار آ جاتے ہیں اور ٹرمپ نے ایک بہت اینٹی ایران پوزیشن بہت واضح طریقے سے کی. یو اے نے دیکھا کہ ہمارے بچاؤ کے لیے ہمیں امریکہ سے اور ٹرمپ سے سیکورٹی چاہیے، تو یہ اس سے قریب تر ہوتے چلے گئے. ایون یہاں تک کہ پوری اگر گلف اسٹیٹس میں سب سے زیادہ کسی نے انویسٹمنٹ کی بات کی، جو کہ ٹرمپ کی ایک بہت بڑی ڈیمانڈ تھی، وہ یو اے ای نے کی جب $1.4 کھرب 1.4 ٹریلین ڈالرز کی کمٹمنٹ کی انہوں نے کہ ہم امریکہ میں انویسٹ کریں گے. یہ بہت بڑی کمٹمنٹ تھی. ایون سعودی عربیہ 1 ٹریلین تک گیا تھا، اس سے آگے نہیں گیا. پھر ابراہمک اکارڈ میں یہ گزشتہ 2-3 سالوں میں جو ان کے ہاں ایک بڑی تیزی آئی کہ ہمیں اکنامک ڈیولپمنٹ کرنی ہے، اور اس کے لیے انہیں ایک شارٹ کٹ یہ لگا کہ ہم اسرائیلیوں سے قریب آ جائیں. ان کی ٹیکنالوجی، ان کی انویسٹمنٹس لے کے آتے ہیں یو اے ای میں، دبئی میں. تو اس کی وجہ سے یہ مزید اس گروپ کی طرف، اس خیمے کی طرف جانے لگے جو کہ امریکہ اور اسرائیل کا تھا. اور اگر سچی بات یہ ہے کہ اگر کسی نے ان کی مدد کی اس جنگ کے دوران تو وہ اسرائیلیوں نے کسی حد تک دی جب انہیں ڈوم دیا. تو ایک کنورجنس آف انٹرسٹ ان کا اسرائیل سے ہوا، امریکہ سے ہوا، اور اس کی ایک بنیادی شرط یہ تھی کہ ایران سے دوری، ایران سے سختی. خیر، اس تازہ اسکلیشن سے پہلے بھی ایران اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تعلقات بہت اچھے نہیں تھے. دیکھیں، اسرائیل کے قیام اور پھر ایران کے اسلامی انقلاب کے بعد عرب ممالک نے مجموعی طور پر اسرائیل کو ایک مستقل حریف اور علاقائی استحکام کے لیے خطرے کے طور پر، اور ایران کو ایک ایسے ملک کے طور پر دیکھا ہے جو کہ علاقے میں اپنی بالادستی قائم کرنا چاہتا ہے. لیکن متحدہ عرب امارات کا موقف شروع سے ہی مختلف رہا ہے. اس کی نظر میں علاقائی استحکام کو سب سے بڑا خطرہ اسرائیل سے نہیں، ایران سے ہے. یو اے ای کے اس موقف کی 2-3 وجوہات ہیں. بات اسلامی انقلاب سے پہلے شروع ہوئی جب شاہ ایران رضا شاہ پہلوی نے 1971 میں متحدہ عرب امارات کی آزادی سے کچھ ہی دن پہلے ابو موسیٰ، تنب بزرگ اور تنب کچک نامی جزیروں پر قبضہ کر لیا تھا.
متحدہ عرب امارات آج بھی ان تینوں جزیروں کو اپنا حصہ تصور کرتا ہے اور اس بارے میں بین الاقوامی مداخلت کا خواہاں ہے، جبکہ ایران کہتا ہے کہ یہ جزیرے ایران کا حصہ ہیں اور ان کے بارے میں کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ پھر ایران کے اسلامی انقلاب کے بعد ایران اور یو اے ای کی رائیولری میں ایک نظریاتی پہلو بھی شامل ہو گیا۔ یو اے ای کی نظر میں ایران کی طرف سے حزب اللہ، حماس اور حوثیوں کی حمایت اور اس کا نیوکلیئر پروگرام خطے کی سالمیت اور استحکام اور خطے میں قائم بادشاہتوں کے لیے شدید خطرہ ہے۔ 2011 کی عرب سپرنگ شاید آپ کو یاد ہو، مختلف عرب ممالک میں جمہوریت اور سیاسی آزادی کے لیے تحریکیں شروع ہوئی تھیں۔ اس کے بعد متحدہ عرب امارات نے خطے میں ایران کے اثر و رسوخ کو محدود کرنے کے لیے کئی محاذوں پر سرگرم کردار ادا کیا۔ اس کی سب سے نمایاں مثال یمن میں فوجی مداخلت تھی۔ یو اے ای کو خدشہ تھا کہ ایران کی حمایت یافتہ حوثی اگر باب المندب کی اہم آبی گزرگاہ پر کنٹرول مضبوط کر لیتے ہیں تو یہ نہ صرف خلیجی تجارت بلکہ امارات کی تیل کی برآمدات اور بحری راستوں کے لیے بھی براہ راست خطرہ بن سکتا ہے۔ تو کیا ایران کے ساتھ یو اے ای کی رائیولری نے اسے دیگر خلیجی ممالک سے بھی دور کر دیا ہے؟ جی ایبسولوٹلی ہے۔ دیکھیے جو پورا آپ کو یاد ہے نا دا شیعہ کریسنٹ کہا جاتا تھا، اور سنی شیعہ میجورٹی ایریاز میں سنی لیڈرشپ جو تھی وہ اپنے آپ کو امپوزڈ رکھتی تھی، منارکیز تھیں، بحرین تھا، عراق تھا، تو ایک شیعاز کے ساتھ مسٹرسٹ تو تھا، اور جس کو ہمیشہ ویسٹرن ورلڈ نے اور اسرائیل نے ہوا بھی دی۔ تو وہ اوور نائٹ تو ختم نہیں ہوگا۔ پوری جو پراکسیز کی پالیٹکس تھی، جو سارے منامہ ڈائلاگس تھے، the elephant in the room used to be ایران، کہ کس طور ایران کو ایڈریس اور ہینڈل کیا جائے۔ اور نہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ مسٹرسٹ اوور نائٹ ختم ہوا ہے، یہ انٹرنیشنل ریلیشنز کی پریگمیٹزم ہے، یہ سروائیول اسٹریٹجی ہے ان سم ویز، جو سعودی عربیہ نے بھی یہ فٹ ورک کیا ہے اور یو اے ای بھی اوپنلی نہیں کر رہا، لیکن اس کی طرف دیکھ ضرور رہا ہے۔ اور دیکھیے جی یہ جو ڈوم انہوں نے پرووائڈ کیا، یہ اسرائیلیوں نے یوکرین کو بھی نہیں دیا تھا جب یوکرین پر رشیا کے حملے ہو رہے تھے، لیکن انہوں نے یو اے ای کو یہ پرووائڈ کیا۔ تو اسرائیل بھی چاہتا ہے کہ یو اے ای انہی کی فولڈ میں رہے۔ اگر ہم اب اسرائیل اور یو اے ای کے جو تعلقات ہیں ان کے بارے میں بات کریں، جیسے کہ آپ نے کہا ان کے اسپیشلی ابراہیم اکارڈز کے بعد کافی قریبی معاشی سیکیورٹی صرف تعلقات ڈیولپ ہوئے ہیں، بہت تیزی سے ڈیولپ ہوئے ہیں، وہ جو ریلیشن شپ ہے یہ عرب دنیا کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے؟ دیکھیے جی ہمارے ان آر پارٹ آف دا ورلڈ تو جتنے بھی مقالے لکھے جا رہے ہیں اور جتنے بھی مبصرین ہیں، اس میں ایک آپ کو کنسنسس ملتا ہے، اور وہ کنسنسس یہ ہے کہ ویسٹ ایشیا کا سیکیورٹی آرکیٹیکچر تبدیل ہو نہیں رہا، ہو گیا ہے، اینڈ اٹ از فار گڈ۔ اچھا، اب اگر عرب ممالک کے درمیان اختلاف، خاص طور پر متحدہ عرب امارات اور دیگر خلیجی ممالک کے بالکل مختلف مواقف کے بارے میں بات کریں تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہو سکتی ہے، اور کیا یہ ایک لانگ ٹرم خلیج ہے؟ بنیادی طور پہ عرب اسٹریٹس جسے ہم کہتے ہیں وہ کبھی عرب حکمرانوں کے ساتھ نہیں چلے ہیں۔ اس وقت بھی یو اے ای میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ان کے حکمراں کر رہے ہیں۔ عام لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو یو اے ای کی عوام ہے وہ بول تو نہیں سکتی ہے، بولے گی کچھ نہیں، لیکن درون خانہ ان کے اندر یہ ضرور ہوگا کہ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اگر آپ ریسنٹلی گزشتہ چند دنوں کے کچھ اشارے دیکھیں، مثال کے طور پر ٹرمپ صاحب نے کہا کہ ہمیں کچھ دوست ممالک نے یہ کہا کہ ایران پر ابھی حملہ روک دیا جائے، اور اس میں انہوں نے پہلی دفعہ اگر نام لیا تو یو اے ای کا بھی لیا۔ یہ ایک بہت انٹرسٹنگ یہ تھی کہ اگر یو اے ای نے بھی ریکویسٹ یہ کیا کہ ایران پر بھی حملہ روکیں، ہم گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان سب چیزوں سے لگتا ہے یہ کہ تھوڑا سا یو اے ای جو بالکل دوسرے کیمپ میں جا چکا تھا، شاید تھوڑا سا سوچ رہا ہے اور کسی حد تک اپنے آپ کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ابھی تک صرف اشارے ہیں۔ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے یہ اس کا فیصلہ آئندہ چند ہفتوں میں ہوگا۔ دیکھیے یو اے ای ابھی بھی آن دا فینس ہے۔ میں نہیں سمجھتی کہ یو اے ای نے اپنے تعلقات امریکہ یا اسرائیل سے فورگو کر دیے ہیں، یا وہ اتنا آگے گیا ہے جتنا کہ سعودی عربیہ گیا ہے، لیکن میں یہ ضرور سمجھتی ہوں کہ وہ ایک نیوٹرلٹی رکھنا چاہتا ہے تاکہ اس کو ڈائریکٹلی ہٹ نہ کیا جائے، بیکاز یو اے ای میں ایک بالکل کنسنسس ہے کہ لیٹس گیٹ بیک آن آور فیٹ اگین۔ وہاں کے جو لوگ ہیں، میں نے سنا ہے کہ وہ فون پر بھی اس حوالے سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ وہاں پہ کس قسم کا سیکیورٹی الرٹ یا سیکیورٹی تھریٹ ہے۔ تو ظاہر ہے یو اے ای جتنی جلدی ہو سکے واپس
اپنا وہ امیج ریسٹور کرنا چاہتا ہے. اور جیسے ٹورزم ہے, جیسے بزنس ہے, جیسے انویسٹمنٹ ہے, یو اے ای از ڈیسپریٹ کہ وہ نارملائز ہو جائے, یا ایون ایمریٹس کی فلائٹس ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک آن دا فینس سچویشن رکھے جہاں وہ اسرائیل کے ساتھ بھی گڈ اسپیس میں ہو اور شاید تہران کے ساتھ کانفلکٹ میں نہ ہو. دیکھیں, اس اختلاف کا آغاز کسی حد تک ابراہیم اکارڈ سے ہوا. ابراہیم اکارڈز دراصل ان سفارتی سمجھوتوں کا سلسلہ ہیں جو امریکہ کی ثالثی میں اسرائیل اور کئی عرب اور مسلم اکثریتی ممالک کے درمیان طے پائے. 15 ستمبر 2020 کو وائٹ ہاؤس میں باضابطہ طور پر دستخط کیے جانے والے یہ معاہدے اس لحاظ سے غیر معمولی سمجھے گئے کہ 1994 میں اردن کے امن معاہدے کے بعد پہلی بار کسی عرب ملک نے اسرائیل کے ساتھ کھلے عام سفارتی تعلقات قائم کیے. ان ممالک میں متحدہ عرب امارات، بحرین اور مراکش شامل تھے. امریکہ کی سفارتی کوششوں کے باوجود سعودی عرب سمیت دیگر عرب اور خلیجی ممالک نے ان پر دستخط نہیں کیے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کئی بار یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ ابراہیم اکارڈز کا دائرہ مزید وسیع کرنا چاہتے ہیں. ٹرمپ، جنہوں نے اپنی پہلی صدارتی ٹرم کے دوران ان معاہدوں میں مرکزی کردار ادا کیا تھا، چاہتے ہیں کہ خاص طور پر سعودی عرب بھی اس عمل کا حصہ بنے. لیکن غزہ میں اسرائیل کی جنگ اور بڑے پیمانے پر تباہی کے بعد فی الحال ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا. یہاں یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ ابراہیم اکارڈز پر دستخط کے بعد اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان دفاعی اور انٹیلیجنس تعاون میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے. اسرائیل کی اسلحہ ساز کمپنی ایلبٹ سسٹمز نے بھی یو اے ای میں اپنی ایک سبسڈری قائم کر لی ہے. جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا، ایران میں ہونے والی موجودہ جنگ کے دوران اسرائیل نے اپنی آئرن ڈوم میزائل دفاعی ٹیکنالوجی بھی متحدہ عرب امارات کو فراہم کی، اور اطلاعات کے مطابق اس نظام کو چلانے کے لیے درجنوں اسرائیلی اہلکار بھی وہاں تعینات کیے گئے. عرب دنیا میں اس نوعیت کا دفاعی تعاون اس سے پہلے کہیں اور سامنے نہیں آیا. ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کے بعد مشرق وسطیٰ میں شروع ہونے والی جنگ اور اس کے بعد متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے تعلقات خود یو اے ای کے لیے بھی ایک چیلنج بن کر سامنے آئے ہیں. ماہرین کے مطابق ایک ایسے خلیجی ملک کے طور پر جو ایک عالمی مالیاتی مرکز سمجھا جاتا ہے، امریکہ کا قریبی اتحادی ہے، جہاں امریکی فوجی تنصیبات موجود ہیں اور جس کے اسرائیل سے کھلے اور واضح تعلقات ہیں، یو اے ای اب ایران کی نظر میں ایک اہم ہدف بن گیا ہے. حال ہی میں سعودی عرب کے سابق انٹیلیجنس سربراہ شہزادہ ترکی الفیصل نے ایک مضمون میں اسرائیل پر الزام عائد کیا کہ وہ خطے میں اپنی مرضی مسلط کرنے کے لیے سعودی عرب اور ایران کے درمیان جنگ بھڑکانا چاہتا ہے. دوسری طرف یو اے ای کا اسرائیل کے ساتھ بڑھتا ہوا تعاون ایران کو مزید مشتعل کرنے کا سبب بھی بن سکتا ہے، جسے یو اے ای اپنی سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ تصور کرتا ہے. مبصرین کہتے ہیں کہ یہی پالیسی متحدہ عرب امارات کو سعودی عرب اور خلیجی خطے کے دیگر ممالک سے اور بھی دور لے جا سکتی ہے، جہاں اب اسرائیل کو خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے والی بڑی طاقت کے طور پر دیکھا جانے لگا ہے. ماہرین کے مطابق متحدہ عرب امارات کی مستقبل کی حکمت عملی کے بارے میں سوچیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے نزدیک اسرائیل ایک ایسا سیکیورٹی پارٹنر ہے جو اس کی معیشت اور علاقائی مفادات کے لیے تحفظ فراہم کر سکتا ہے. تو اس سب کا متحدہ عرب امارات کے مستقبل کے لیے، عرب دنیا میں اس کی سٹینڈنگ کے لیے کیا معنی ہے؟ کیا یہ اختلاف عرب ممالک کے درمیان ایک لانگ ٹرم سپلٹ کی عکاسی کرتا ہے؟ کہ یہ جب ایران اسرائیل کی وار، ایران اور یہ وار شروع ہوئی اور یو اے ای پہ بہت زیادہ اس کے ایرانی ہٹ کرنے لگے، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں بہت افسوس ہوا. انہوں نے بہت کرٹیسائز کیا جی سی سی کو کہ ایسی دوستی کا کیا فائدہ کہ کوئی ہماری مدد کو نہیں آیا اس طریقے سے، سوائے انہوں نے جی سی سی نے زبانی جمع خرچ تو کیا لیکن کوئی سپورٹ میں نہیں آیا. اور اس کا دوسرا مطلب یہ نکل سکتا ہے کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر ہماری سپورٹ میں کوئی آیا تو اسرائیل آیا. تو لگتا یہ ہے کہ ایک نئی پیش بندی ہو رہی ہے وہاں، ایک طرف اسرائیل، یو اے ای اور کسی حد تک امریکن سپورٹ، اور اس کے ساتھ شاید انڈیا ہو. انڈیا اگرچہ ابھی تک اس نے کھل کر کے وہ ڈیفنس پیکٹ سائن نہیں کیا ہے. توقع یہ تھی کہ جب مودی صاحب گزشتہ دفعہ 5-6 گھنٹوں کے لیے آئے تھے تو شاید وہ ڈیفنس پیکٹ سائن ہو جائے. انڈیا اس سے بچ کر کے نکل گیا ہے اب تک. لیکن بہرحال ایک طرف یہ گروپ ہوگا، دوسری طرف سعودی عرب، جی سی سی کے مختلف ممالک جس میں قطر اور کویت بھی ہیں جو اس وقت پاکستان سے غالباً ان کی بات چیت پہ چل رہی ہے، ترکیہ اور پاکستان، یہ ایک اور گروپ ہوگا. اور اس گروپ کی غالباً کوشش یہ ہو رہی ہے کہ ایران سے تعلقات بہتر بنائے جائیں.
پروگرام کے آغاز میں ہم نے 2 سوال پوچھے تھے. کیا متحدہ عرب امارات باقی خلیجی ممالک کے مقابلے میں بالکل الگ سمت اختیار کر رہا ہے؟ اور ایران اور UAE کے درمیان اس بظاہر دشمنی کی آخر وجہ کیا ہے؟ پہلے سوال کا جواب کسی حد تک دوسرے سوال کے جواب سے جڑا ہوا ہے. ایران کے ساتھ متحدہ عرب امارات کے تلخ تعلقات کی ایک طویل تاریخ ہے جس کے کئی پہلو ہیں. ایرانی پراکسیز کا مسئلہ، جزیروں کا تنازع، نظریاتی اختلاف، امریکہ اور اس کے ذریعے اسرائیل کے ساتھ بالکل مختلف نوعیت کے تعلقات. یہ بات واضح ہے کہ ایران اور UAE کسی بھی صورت ایک کیمپ میں نہیں ہے. اور ایران کے خلاف ہونے والی جنگ کے نتیجے میں پیدا ہونے والی جیو پولیٹیکل گراؤنڈ ریالٹی میں اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا ہے کہ UAE صرف ایران سے ہی نہیں بلکہ دیگر عرب ممالک سے بھی دور ہو گیا ہے، اور اسی وجہ سے اس نے خود کو واضح طور پر امریکہ اور اسرائیل کے کیمپ میں شامل کر دیا ہے. اس فیصلے نے فی الحال متحدہ عرب امارات کو بظاہر عرب ممالک سے کسی حد تک دور ضرور کر دیا ہے. مبصرین کہتے ہیں کہ اس سے ملک کے لیے شاید نئے مواقع اور دروازے کھل رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی شاید اس کی وجہ سے UAE کو درپیش سفارتی چیلنجز میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے. چین کے سرکاری میڈیا کے مطابق شمالی چین میں کوئلے کی کان میں دھماکے سے کم از کم 82 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. سرکاری خبر رساں ایجنسی شنہوا کے مطابق یہ دھماکہ جمعے کی شب صوبے شانزی میں ٹونگ زو گروپ کی لیو شینیو کوئلے کی کان میں گیس دھماکے کے نتیجے میں ہوا. اطلاعات کے مطابق دھماکے کے وقت 247 کانکن ڈیوٹی پر موجود تھے. جائے حادثہ پر امدادی سرگرمیاں جاری ہیں. اور اب دنیا کی باقی خبروں پر ایک نظر ڈال رہی ہیں سمرا فاطمہ. کینیڈا کا صوبہ البرٹا اکتوبر میں اس بات پر ووٹنگ کرائے گا کہ آیا کینیڈا سے علیحدگی پر ایک لازمی ریفرینڈم کا قانونی عمل شروع کیا جانا چاہیے یا نہیں. یہ فیصلہ 3 لاکھ سے زیادہ افراد کے دستخط والی ایک پیٹیشن کے بعد سامنے آیا ہے. قدرتی وسائل کے معاملے پر اوٹاوا میں وفاقی حکومت کے ساتھ تناؤ چل رہا ہے، تاہم عوامی رائے عامہ کے جائزوں کی بنیاد پر اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ البرٹا کے شہریوں کی اکثریت علیحدگی کے خلاف ووٹ دے گی. ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو کے وزیر خارجہ نے BBC کو بتایا کہ حکام ایبولا کی وبا سے متاثر کمیونٹیز کو مزید معلومات فراہم کریں گے. یہ فیصلہ ایک اسپتال میں ایک مریض کی موت کے بعد ہجوم کی طرف سے اس اسپتال کو آگ لگانے کے واقعے کے بعد سامنے آیا ہے. اس مریض کے دوستوں اور اہل خانہ کو تدفین کے لیے لاش لے جانے سے روک دیا گیا تھا. ایبولا کے شکار افراد کی لاشیں انتہائی وبائی ہوتی ہیں. شمالی ہونڈورس میں استغاثہ کا کہنا ہے کہ فائرنگ کے متعدد واقعات میں 19 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے. حریف گینگز اس علاقے میں پام آئل کے باغات پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. وہاں کے سیکیورٹی کے وزیر نے عزم ظاہر کیا ہے کہ جو بھی لوگ اس سب کے پیچھے ہیں ان کا پتہ لگانے کے لیے ریاست اپنی پوری طاقت لگا دے گی. اور فٹ بال میں النصر نے 7 سال بعد سعودی لیگ ٹائٹل جیت لیا ہے. سیزن کے آخری میچ میں ان کے سپر سٹار کھلاڑی کرسٹیانو رونالڈو نے 2 گولز کر کے ڈنمارک کے خلاف 4-1 کی جیت حاصل کی. اس کا مطلب یہ تھا کہ النصر نے اپنے حریف الہلال سے 2 پوائنٹس آگے رہ کر سیزن کا اختتام کیا. 2022 میں النصر میں شامل ہونے کے بعد سے یہ رونالڈو کی پہلی بڑی ٹرافی ہے. برطانیہ کی سب سے مشہور اور خوبصورت ریلوے لائنز میں سے ایک اپنی 150ویں سالگرہ منا رہی ہے اور اسے مسافروں کی ریکارڈ تعداد کی امید ہے. سیٹل ٹو کارلائل ریلوے 72 میل لمبی ہے جو انگلینڈ کے پہاڑی علاقوں اور خوبصورت وادیوں سے گزرتی ہے. ڈینی سیواگ نے اس ٹرین کا سفر کیا تاکہ یہ جان سکیں کہ اس میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ دنیا بھر سے لوگ اسے دیکھنے اور اس میں بیٹھ کر گھومنے آتے ہیں. اگر کوئی ایک چیز سیٹل سے کارلائل لائن کو خاص بناتی ہے تو وہ کھڑکی سے نظر آنے والا منظر ہے. یہ ریلوے لائن برطانیہ کے چند انتہائی شاندار قدرتی مناظر سے گزرتی ہے. ہم شمالی انگلینڈ کی ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ ساتھ سفر کر رہے ہیں. ہم پنائن پہاڑی سلسلے کے ساتھ ساتھ جاتے ہیں. یہ برطانوی دیہی حسن کی بہترین مثال ہے. اگر آپ لیڈ سے ٹرین میں سوار ہوں جہاں ہر لمحہ لوگوں سے ٹکراؤ ہوتا ہے اور پھر یہاں آ کر ٹرین سے اتریں تو آس پاس کوئی نہیں ہوتا. یہ بے حد خوبصورت ہے. ہم اب ڈینٹ ریلوے اسٹیشن کے قریب پہنچ رہے ہیں. یہ انگلینڈ کا سب سے بلند ریلوے اسٹیشن ہے. یہ میرے کام کا سب سے خوش قسمت پہلو ہے کہ میں اس لائن پر ہوتا ہوں. مناظر یہ انگلینڈ کی سب سے خوبصورت ریلوے لائن میں سے ایک ہے. پچھلے سال اسے دنیا کی دوسری سب سے خوبصورت ریلوے لائن قرار دیا گیا. 1980 کے دہائی میں اس لائن کو بند کرنے کی تجویز پیش کی گئی تھی لیکن ہزاروں افراد اور ایک کتے نے اس کی مخالفت کی. اب وہاں
رسواپ نامی بارڈر کولی کتے کا مجسمہ موجود ہے جس نے اپنے پنجے سے اس پٹیشن پر دستخط کیے تھے. یوں یہ راستہ بچا لیا گیا. اس لائن کا سب سے معروف نشان ربل ہیڈ وائڈکٹ ہے. 1874 میں مکمل ہونے والا یہ پل سخت دستی مشقت کی ایک دور افتادہ مگر طاقتور یادگار ہے. یہ 30 میٹر سے زیادہ اونچا ہے، تقریباً 100 فٹ. اس کے بغیر یہ لائن مکمل ہی نہیں ہو سکتی. اسی لیے 1980 کی دہائی میں جب یہ لائن مشکل میں تھی، یہ وائڈکٹ بھی خطرے میں تھا. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی مرمت ایک مہنگا کام تھا. اسی وجہ سے لائن بند کرنے کا خیال سامنے آیا. اس لائن سے جڑے بہت سے لوگوں کے لیے یہ معاملہ ذاتی نوعیت کا ہے. میرے والد اس لائن پر ڈرائیور تھے اور ہم چھٹیوں میں اپنے کیروان کے ساتھ ڈینڈیل آیا کرتے تھے. جب میرے والد کام پر ہوتے تو وہ ہمارے پاس سے گزرتے اور ہم کھیتوں میں تولیے لہرا کر انہیں ہاتھ ہلاتے اور وہ ہارن بجاتے. اور پھر میں نے اپنے شوہر سے ملاقات بھی اسی لائن پر کی. یوں ہماری اپنی محبت کی کہانی اسی لائن سے جڑی ہے. اس لیے اس جگہ سے بہت سی قیمتی یادیں وابستہ ہیں. آج کل بہت سے لوگ صرف قدرتی مناظر دیکھنے کے لیے اس لائن پر اوپر نیچے سفر کرتے ہیں. کچھ ٹرینوں میں رضاکار گائیڈ بھی موجود ہوتے ہیں جو پس منظر کی معلومات فراہم کرتے ہیں. اس لائن کے کئی اسٹیشن انتہائی دور افتادہ علاقوں میں واقع ہیں، جس کا مطلب ہے کہ وہ ان آبادیوں سے خاصے فاصلے پر ہیں جن کی خدمت کے لیے بنائے گئے تھے. خصوصی ٹرینیں بھی اکثر دیکھی جاتی ہیں. یہ وہ مطلوبہ راستہ ہے جہاں چند بچی کھچی بھاپ سے چلنے والی انجن اب بھی مرکزی لائن پر استعمال کی جا سکتی ہیں. اور یہ مناظر ان دور افتادہ پہاڑی علاقوں کو ایک ایسی شکل دیتے ہیں جیسے یہ 1 صدی سے بھی زیادہ پرانے زمانے کے ہوں. انڈیا سے تعلق رکھنے والی 33 سالہ ماڈل اور اداکارہ ٹویشا شرما کی شادی صرف 5 ماہ قبل وکیل سمرتھ سنگھ سے ہوئی تھی، لیکن چند روز قبل وہ اپنے سسرالی گھر میں مردہ پائی گئیں. ٹویشا کے والدین اور بہن بھائیوں نے الزام لگایا ہے کہ انہیں سمرتھ سنگھ اور ان کی والدہ ریٹائرڈ جج گیری بالا سنگھ کی جانب سے جہیز کے مطالبات پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے اور انہیں قتل کیا گیا ہے. ٹویشا کے سسرال والے ان الزامات سے انکار کرتے ہیں. ٹویشا کے شوہر فرار ہیں اور پولیس ان کو تلاش کر رہی ہے. مزید تفصیلات کرن فاطمہ سے. انڈین ماڈل اور اداکارہ ٹویشا شرما کی شادی کو صرف 5 مہینے ہی ہوئے تھے. ان کی شادی ایک وکیل سمرتھ سنگھ سے ہوئی، لیکن چند روز قبل وہ اپنے سسرال میں مردہ پائی گئیں. نئی دلہن کی پراسرار موت کا ایک ایسا کیس جس نے غیر معمولی توجہ حاصل کر لی ہے اور اس پر کافی بات ہو رہی ہے. ٹویشا کے والد نوندی شرما نے بتایا کہ 12 مئی کی رات تقریباً 9:41 پر ٹویشا اپنی والدہ سے فون پر بات کر رہی تھیں جب اچانک ان کی کال کٹ گئی. انہوں نے اگلے 20 منٹ تک کالز کرنے کی کوشش کی جس کا کوئی جواب نہیں ملا، اور پھر ٹویشا کی ساس گیری بالا سنگھ نے فون اٹھایا اور کہا کہ وہ اب نہیں رہیں. ٹویشا کے والدین اور بہن بھائیوں نے الزام لگایا ہے کہ ٹویشا کو اپنے شوہر اور ساس کی جانب سے جہیز کے مطالبات پر تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا اور اسی وجہ سے انہیں قتل کر دیا گیا. ٹویشا کی ساس نے ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیا اور دعویٰ کیا کہ ٹویشا کو ذہنی صحت کے مسائل تھے اور انہوں نے خودکشی کی. پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے سنگھ خاندان کے خلاف جہیز سے متعلق موت کا مقدمہ درج کیا ہے اور مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں. پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ ٹویشا کے شوہر سمرتھ سنگھ اس وقت مفرور ہیں اور ان کی بھی تلاش جاری ہے. بھوپال کی عدالت نے گیری بالا سنگھ کو اس کیس میں ضمانت دے دی ہے، جبکہ سمرتھ سنگھ کو 23 مئی تک خود کو حکام کے حوالے کرنے کا حکم دیا ہے. گیری بالا سنگھ کا کہنا تھا کہ ان کے وکیل نے ان کے بیٹے کو دور رہنے کا مشورہ دیا ہے کیونکہ اگر وہ باہر آئے تو ہجوم ان کو مار ڈالے گا، اور یہ کہ ان کے خلاف مہم چل رہی ہے اور لوگ ان کی پھانسی کا مطالبہ کر رہے ہیں. بی بی سی نے ابتدائی رپورٹ میں دیکھا کہ ان کی موت پھانسی سے ہوئی. رپورٹ میں موت سے قبل چوٹوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے. ٹویشا شرما نے ایک ماڈل اور اداکارہ کے طور پر 2012 میں ایک بیوٹی مقابلہ جیت کر مس پونے ہونے کا اعزاز حاصل کیا تھا. اس کے علاوہ وہ اداکاری بھی کرتی تھیں اور انہوں نے بطور مارکیٹنگ پروفیشنل بھی کام کیا. ان کے خاندان کے مطابق ان کی ملاقات سمرتھ سنگھ سے 2024 میں ایک ڈیٹنگ ایپ کے ذریعے ہوئی اور دونوں نے دسمبر 2025 میں شادی کر لی. لیکن شادی کے فوراً بعد ہی تناؤ شروع ہو گیا اور شادی کے وقت جہیز دیے جانے کے باوجود انہیں مسلسل تانے دیے جاتے رہے اور کہا جاتا رہا کہ شادی ان کے معیار کے مطابق نہیں تھی.
ان الزامات کو گریبالا سنگھ نے مسترد کیا ہے۔ دوسری جانب ٹویشا کے خاندان نے واٹس ایپ میسیجز شیئر کیے جن میں ان کے خاندان کے مطابق کشیدگی اس وقت اور بڑھ گئی جب ٹویشا حاملہ ہوئی اور ان کے سسرال نے انہیں ابارشن کے لیے مجبور کیا۔ تاہم گریبالا سنگھ نے ان الزامات کی تردید کی ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ ٹویشا خود بچوں کی خواہش نہیں رکھتی تھیں اور انہوں نے خود ابارشن کے لیے اصرار کیا تھا۔ ٹویشا کے خاندان نے پولیس کی تحقیقات پر بھی سوال اٹھائے ہیں اور دعویٰ کیا ہے کہ تفتیش میں خامیاں ہیں۔ بدھ کو بھوپال کے پولیس کمشنر سنجے کمار نے قتل کے امکان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ اور اب تک کی تفتیش کی بنیاد پر یہ خودکشی کا کیس ہے۔ ٹویشا کے والد نے پوسٹ مارٹم رپورٹ اور پولیس تحقیقات دونوں پر سوال اٹھاتے ہوئے اصرار کیا ہے کہ ان کی بیٹی کو قتل کیا گیا اور الزام لگایا کہ بااثر افراد تحقیقات کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مدھیہ پردیش کی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ وفاقی پولیس سے تحقیقات کروانے کی درخواست کرے گی اور شرما خاندان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ حکومت مکمل تعاون کرے گی۔ نونیدی شرما کا کہنا ہے کہ وہ اس وقت تک جدوجہد جاری رکھیں گے جب تک ان کی بیٹی کو انصاف نہیں مل جاتا۔ انڈیا کی جنوبی ریاست کیرالہ کے ساحلی شہر کوچی کے مقام پر صدیوں سے آباد یہودیوں کی بستی جیو ٹاؤن اگرچہ آج بھی آباد ہے اور وہاں ان کی یادگاریں بھی ہیں، لیکن زیادہ تر دکانیں اب مسلمانوں کی ہیں اور سوائے ایک یہودی کے تمام یہودی اس جگہ کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ لیکن وہ گئے تو کہاں اور گئے کیوں؟ یہی جاننے کے لیے آئیے مرزا اے بی بیگ کے ساتھ جیو ٹاؤن کی سیر پر چلتے ہیں۔ ہم جنوبی انڈیا کی ساحلی ریاست کیرالہ کے تاریخی شہر کوچی میں ہیں، جہاں آج سے کوئی 500 سال قبل واسکو ڈی گاما آئے تھے۔ ویسے تو اس شہر میں یورپی طرز تعمیر کی عمارتیں جا بجا نظر آتی ہیں، لیکن یہاں آنے والے سیاح سب سے پہلے جیو ٹاؤن کا رخ کرتے ہیں۔ کوچی اور اس کے آس پاس کے جزائر ایک زمانے سے تجارتی مراکز رہے ہیں، جن کے عربوں، یہودیوں، پرتگالیوں، ڈچوں، انگریزوں اور چینیوں کے ساتھ تاریخی رشتے رہے ہیں۔ اور اس دوران ان جزائر میں سے ایک مٹانچری مسالوں خصوصاً کالی مرچ کی تجارت کا ایک اہم مرکز بن گیا۔ 15ویں اور 16ویں صدی میں اسپین اور پرتگال سے ہجرت کر کے آنے والے یہودی اس تجارت سے وابستہ ہوئے اور یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ کوچی ہیریٹیج پروجیکٹ سے وابستہ یوہان بینی کروویلا جیو ٹاؤن کی گلی کوچوں سے بخوبی واقف ہیں۔ اس زمانے میں یہودی برادری ہی مسالوں کی تجارت کو کنٹرول کرتی تھی۔ اس طرف جو آپ گھر دیکھ رہے ہیں ان کے نیچے والے حصے میں دکانیں ہیں اور اوپر ان کی رہائش ہوا کرتی تھی۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا جب پرتگالیوں نے ان پر جبر و ظلم شروع کر دیا، جس کے بعد راجا نے انہیں تحفظ فراہم کرتے ہوئے زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا عطا کیا جو بعد میں جیو ٹاؤن کہلایا۔ یہ ایک طرف راجا کے محل اور دوسری طرف ہندو مندر کے درمیان واقع ہے۔ یہ جیو ٹاؤن کا بازار ہے جہاں مسالوں کے علاوہ طرح طرح کے ملبوسات اور نوادرات کی دکانیں قطار در قطار نظر آتی ہیں۔ ان میں سے ایک کشمیری تاجر کی دکان ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے چچا پہلے کشمیری تھے جو یہاں آئے۔ جو ہاں ساری بلڈنگیں کہ ان کے بیچ میں آپ گلیاں دیکھو گی، چھوٹی چھوٹی سے ایک نیرو ایلیز ہے ان کے بیچ میں، جو پیچھے کھلتی ہے ایک واٹر وے کے طرف۔ تو ان دنوں جو بوٹس میں آتا تھا اسپائسز فرام وائناڈ فرام ادر پلیس، وہ سارا پھر ادھر جمع ہوتا تھا۔ اس کی وجہ سے گورنمنٹ نے یہاں ایپسٹا کر کے ایک انسٹیٹیوشن یہاں بنایا ہے جہاں کی اسپائسز کا ریٹ ڈسکس ہوتا تھا۔ اور آج کا جیو ٹاؤن جو ہے نا، وہ جیو ٹاؤن تھوڑا اپ گریڈ ہوا ہے، یہاں زیادہ ٹورزم بڑھ گیا ہے اور دکانوں کا جو پروڈکٹ ہے وہ چینج ہو گیا ہے۔ اسپائسز اب کم ہونے لگے ہیں، زیادہ یہی ہینڈی کرافٹس ہو رہا ہے، جو ہے ہمارے اینٹیک ڈیلرز ہیں وہ آ گئے ہیں۔ ایک چیز انہوں نے بہت اچھا کیا کہ یہاں جو یہ ساری بلڈنگیں ہیں جن میں آج کل دکانیں ہیں، اس کو ہم نے ایسے ہی رکھا ہے، اس کو چھونے نہیں دیا، ایٹ لیسٹ فرام آؤٹ سائڈ۔ یہ بہت ہی پرشور اسٹریٹ ہے، یہاں دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں۔ اور ہمارے پیچھے جو آپ بلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ 1761 میں بنی ہے۔ یہ آخری یہودی فیملی کی بلڈنگ ہے جنہوں نے یہاں سے نقل مکانی کی۔ اب یہ آرٹ گیلری میں تبدیل کر دی گئی ہے۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودیوں نے اس پرامن ماحول کو چھوڑا کیوں؟ وہ آپ کو ذرا دیر میں بتائیں گے۔ جیو ٹاؤن کی سب سے مشہور شخصیت سارا کوہن تھیں،
جو زردوزی کے ساتھ یہودیوں کی مذہبی رسومات میں استعمال ہونے والی چیزیں بناتی تھیں۔ ہمارے پیچھے سارا کوہن کا مکان ہے۔ انہیں کوچین میں یہودیوں کی دادی کے طور پر جانا جاتا تھا۔ وہ بہت ہی ملنسار تھی۔ کوئی بھی جو اس گلی سے گزرتا وہ ان سے باتیں کرتی، انہیں اپنی کہانیاں سناتی، بعض اوقات انہیں کچھ نہ کچھ کھانے کو بھی پیش کرتی۔ جس دن وہ گزری ہیں اس دن پورا مارکیٹ بند پڑا تھا۔ ہمارا بڑا دل جوئی تھا ان سے، بڑی مزاقی تھی، وہ بڑی اچھی عورت تھی، لیکن وہ لاسٹ جو تھی جو ادھر گزر گئی۔ اس کے بعد اب یہاں تو بس 2 آدمی ہیں جن کو ہم بہت کم دیکھتے ہیں۔ یوحان بتاتے ہیں کہ یہ سیناگوگ لین ہے، یہاں یہودی آباد تھے، لیکن وقت کے ساتھ اس میں تبدیلی آئی ہے، اور یہ تبدیلی یہ ہے کہ اب زیادہ تر دکانیں یہاں مسلمانوں کی ہیں۔ سوشل میڈیا پر اس کی پاپولیرٹی بڑھی ہے، نوجوان لوگ یہاں تصاویر لینے کے لیے آتے ہیں۔ ہم یہاں پہ آنے کے لیے، یہ جگہ دیکھنے کے لیے ہم یہاں پہ آ گئے، اور گھومنے کے لیے۔ یہ سب پلیسز انسٹاگرام میں بہت فیمس ہے۔ بہت اچھی جگہ ہے، لائک فلی کلرفل، وائبرنٹ کلرز، ایوری تھنگ از ویری گڈ۔ سنگل ریزن تھا آنے کے لیے، فوٹو کھینچنے کے لیے، ایک ایستھیٹک اسپاٹ ہے، کیفیز بھی ہے، زیادہ لوگ ادھر آتے ہیں۔ اس تاریخی جمالیاتی مرکز کا دوسرا رخ یہ ہے کہ یہاں بچ جانے والے یہودی خود کو اس منظر کا حصہ پاتے ہیں، جیسے وہ ڈسپلے پر رکھی ہوئی کوئی چیز ہو۔ انڈیا میں یہودیوں کی تعداد اتنی کم ہے کہ لوگوں کو یہ جان کر حیرت ہوتی ہے کہ اب بھی یہاں کچھ یہودی رہتے ہیں، اور لوگ ان سے مل کر ان کی کہانی جاننا چاہتے ہیں، لیکن یہودی یہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی اور مذہبی عقائد تماشا بن کر نہ رہ جائیں۔ ہم چلتے چلتے گلی کے آخر میں سیناگوگ اور اس کے ساتھ موجود کلاک ٹاور کے پاس پہنچ گئے ہیں۔ یہ کلاک ٹاور 1760 میں بنا ہے اور انڈیا کی قدیم ترین کلاک ٹاورز میں سے ایک ہے۔ ہمارے سامنے والی گھڑی میں رومن اسکرپٹ میں اعداد لکھے ہیں، یہ سیاحوں کے لیے ہے۔ دوسری طرف ملیالم میں گنتی ہے۔ سیناگوگ کے ساتھ ایک تیسری جہت ہے جس پر ہبرو میں اعداد لکھے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سمندر کی جانب والی جہت پر عربی ہندسے میں گھڑی تھی جو جہاز رانوں کے لیے تھی، لیکن اب وہ دیوار خالی ہے۔ لیکن یہ سوال اب بھی باقی ہے کہ یہاں کے یہودی گئے تو کہاں؟ وہ یہاں اچھی طرح آباد تھے اور بہت خوش بھی تھے، تاہم اسرائیل جا کر بسنے کی خواہش ان میں شدید تھی، اس لیے انہوں نے نقل مکانی کی۔ اسرائیل کے قیام اور نقل مکانی میں آسانی کے سبب یہودیوں نے وہاں کا رخ کیا۔ بالآخر ہم اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں جہاں کہتے ہیں کہ یہ آخری مسکن ہوتا ہے انسانوں کا۔ راجا نے جب یہ زمین دی تھی یہودیوں کو تو انہوں نے اس سند پہ لکھا تھا ان کی زمین سورج اور چاند کے رہنے تک ان کی رہے گی۔ اور سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا سیربین بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن اجازت لینے سے قبل اب تک کی خاص خبریں۔